नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करना है वो ये है कि जनाब हमारी जो नई हुकूमत आई है इसने अब पॉलिसियाँ अनाउंस करनी है। 100 दिन का टारगेट है। बहुत ही मुश्किल काम होता है जब नई हुकूमत आती है, तवक्कुआत आसमान पर होती हैं और पॉलिसी डिसीजंस अब इस तरह के लेने हैं कि वो तामीराती शोबे को बिलखुसूस जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकें, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी कमिटमेंट्स में से एक कमिटमेंट ये है या एक हद जो इन्होंने अपने लिए रखा है वो ये है कि 50 लाख घर ये तामीर करेंगे। अगर इसे 5 ईयर्स की टेनोर के ऊपर इनकी डिवाइड कर देते हैं तो इसके माने ये होगा कि हर साल इनको तकरीबन 10 लाख घर तामीर करने पड़ेंगे। अब 10 लाख घर तामीर करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन उन्होंने अपने लिए ये एक टारगेट रखा है। देखते हैं अचीव होता है या नहीं। अभी तो जिससे मिल रहा हूँ वो मुझे एक ही बात कह रहा है, कर लेंगे ये 100 दिन में, कर लेंगे। भाई बात ये है कि 100 दिन के अंदर अगर आप कोई मिरेकल मांग रहे हैं तो मिरेकल तो नहीं हो सकता, लेकिन जो खबर आज तक के है वो ये है कि पॉलिसी में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे और एहतसाब के अमल को तेज़ कर देंगे। खैर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे तामीराती शोबे को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं। मोहसिन शेखानी साहब जो कि साबिक चेयरमैन आबाद रहे और आजकल भी बड़ा असर रसूख रखते हैं आबाद के अंदर। सर आपको वेलकम करता हूँ शो। थैंक यू वेरी मच। मोहसिन शेखानी साहब, टारगेट बड़ा है। मैंने मुख्तलिफ बिल्डरों से मुख्तलिफ किस्म की आरा सुनी है और मैं हैरान भी हूँ। एक राय मुझे ये मिली कि रियल एस्टेट का बिज़नेस बहुत चल पड़ेगा और रियल एस्टेट की कीमत बढ़ जाएगी। मैंने कहा ये तो मुझे समझ में नहीं आई। जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों में तवाज़ुन आता है, कीमतें बढ़ती तो नहीं हैं। लेकिन अब पता नहीं हर आदमी अपना एक ज़ाविया दे रहा है। आप भी कुछ कोशिश करें नाजरीन को समझाने की कि इससे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और क्या ये हासिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखें, कोई भी काम करने के लिए विल होनी चाहिए और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक इम्तिहान है इस गवर्नमेंट पे जो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। इट्स नॉट ईजी जॉब, मतलब कोई भी काम आसान नहीं होता और उस लेवल पे जहाँ फेडरल गवर्नमेंट हो। बेसिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है इसमें, बिल्कुल फेडरल सब्जेक्ट भी है, तो ये दो जगह डिवाइड होता है। इसमें रिलेटेड होता है कि 60% प्रोविंशियल सब है और 40% आपका फेडरल है। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। आपने बड़ा अहम एक नुक्ता यहाँ पे उठाया। बात ये कि प्रोविंशियल का इशू जो आपने रेज किया है, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। इशू ये है कि लैंड रेवेन्यू, लैंड अलॉटमेंट, ये तो सारा प्रोविंशियल के पास है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड ना हो। देखिए, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम रहता है हमारे यहाँ कि फेडरल में किसी और की गवर्नमेंट है प्रोविंस में, लेकिन मेजर मैं समझता हूँ कि पंजाब में इनके पास गवर्नमेंट है, इमरान खान के पास है, खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में जुज़वी तौर पे आप कह सकते हैं हुकूमत का हिस्सा तो है, हुकूमत का हिस्सा है। सिंध का एक अभी हम समझते हैं, लेकिन सिंध में भी अब मजबूरी हो जाएगी इन लोगों को भी ये कामों को करने के लिए। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट जब कर रही होगी, चीज़ें अनाउंस होगी, तो ये लोग भी, सिंध के गवर्नमेंट भी, मैं समझता हूँ कि उनको भी ये जो पिच है इस पर हमें चलना पड़ेगा। अगर इसको लेके नहीं चले तो लोगों की नज़रें, लोग भी हैं ना, वोटर्स भी हैं, लोग भी हैं और एक उम्मीदें हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये समझता हूँ इस 100 दिन में पॉलिसीज़ डिसाइड करना है। अच्छा, हर जगह एक ही बात होती है मोहसिन शेखानी साहब, आपने भी सुना होगा। पंजाब में तो बल्कि आपको पता है कि इस पर जोक ही बन गया है, मगर ख़ास सियासी जमात के हमदर्दों को जो है वो एक मखसूस नाम दे दिया जाता है। गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम है सिंध के अंदर, उस पर कोई बात नहीं होती। यहाँ पर भी तो भाई चैलेंजेस हैं। लैंड रिकॉर्ड को यहाँ पर भी कंप्यूटराइज करना है। मैंने सुना है जुज़वी तौर पर हो गया, मुकम्मल तौर पे हो जाए, कितना अच्छा हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में अब तो चीज़ें एक कंप्यूटर के एक स्विच पे होती है, एक बटन पे होती है। अब दुनिया टोटली चेंज होगी। एक मोबाइल में मैं समझता हूँ आपका 80% डेटा आपका मौजूद होगा, मेरी 80% जो मौजूद है, सब चीज़ें इस एक फ़ोन में मौजूद है। मतलब मैं कहीं अभी कोई चीज़ नहीं होती, शाम को मेरे पास ये डाटा इस फ़ोन के अंदर। मैंने सुना है कि दुबई में लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज है और वो आप एक्सेस भी कर सकते हैं सिस्टम से, ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? मतलब आप शाम को देख सकते हैं कि पूरे शहर में आज कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, डेली बेसिस पे। आप रिकॉर्ड में ये भी देख सकते हैं कितने अप्रूवल्स हुए, कौन सा प्रोजेक्ट की क्या स्टेज है। गूगल से आपको उस पर ले जाता है, उसको हर महीने वो अपडेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अब इतनी आसान हो गई हैं कि अब मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अब तो प्रोग्रामिंग है, सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, 100 दिन
पहले इम्पॉर्टेंट है इस गवर्नमेंट के लिए हम समझते हैं, और 100 दिन में उनको करना है कि हम पॉलिसीज़ को कैसे लेके पॉलिसीज को चलें। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट के जब प्रोजेक्ट होते हैं तो उनको अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं होती प्रोविंशियल में। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट है तो वो डायरेक्टली ऑपरेट हो सकता है। इसके लिए इन्हें एक बोर्ड डेवलप करना पड़ेगा। उस बोर्ड में सारे लोग होने चाहिए, यूटिलिटीज़ से, आपके लैंड्स के, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब, प्राइवेट सेक्टर, तब वो चीज़ों, और उसको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लीड करना पड़ेगा। अगर आपको ये टारगेट अचीव करना है तो आपको हर 15 दिन में इसको मीटिंग करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग 80s में भी आए, 90s में भी आए, मुशर्रफ दौर में भी आए, लेकिन डिस्करेज हो गए रेड टेपिज्म से, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स की वजह से वो लोग वापस चले गए, ऐसा मैंने सुना है। बहुत सारे लोग आए मल्टी स्टोरी डेवलप करने के लिए। अभी भी मैंने सुना था कि चंद चाइनीज़ इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब उन्होंने हालात देखे तो उन्होंने कहा छोड़ो, ये काम तो बड़ा मुश्किल है, ये यही लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, इतने झमेलों में हम नहीं पड़ सकते। उसी लिए हम कह रहे हैं कि पॉलिसीज आपको ट्रांसपेरेंट करनी पड़ेगी। वो तो किया जा सकता है 100 डेज में। वन विंडो ऑपरेशन डिज़ाइन किया जाएगा, लोग आएंगे, दुनिया से भी आएंगे। देखिए इसमें हम अभी जो लो कास्ट हाउसिंग है, हम 6 साल से मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ, 6 से 7 साल हो गए हमने इन चीज़ों को खुद इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट टाइम हमने गवर्नर हाउस में इसको प्रेजेंट किया था आज से 7 साल पहले, और वही प्रेजेंटेशन थी। और उसमें क्या था, बेसिकली जब तक हमारा सिर्फ यही कहना था आपका घर नहीं होगा तो आप वतन से मोहब्बत नहीं करेंगे। जिस आदमी का अपना घर नहीं है, मतलब उसकी अपनी लैंड नहीं है, उसको वो कच्ची आबादी में रह रहा है, उसके बच्चे महफूज नहीं है, उसको कोई बेसिक यूटिलिटीज़ नहीं मिल रही, वो उस हाल में रह रहा है, आप सोच भी हम नहीं सकते। मोहसिन साहब, एक बहुत बड़ा इशू और चैलेंज और भी है। मैं कह रहा हूँ 50% ऑफ हम कहते हैं कराची कच्ची आबादी है। ये लोग 1 करोड़ आदमी ऐसे रह रहा है जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं, इन सब की एक्सपेक्टेशन है। बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है उनके पास। बेसिक रिक्वायरमेंट, जब तक छत और सिक्योरिटी नहीं होगी, यूटिलिटीज़ नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ये लोग क्या करेंगे। अच्छा, एयरमार्क करते हैं जुई ज़मीन, एक बड़ी हैरानगी की बात है। पहले एयरमार्क हुई, अगर आपको याद हो इस बात का, आज से शायद अ डेकेड बैक, इन्होंने कहा कि जी हम नदन बाईपास के इर्द गिर्द कुछ काम कर सकते हैं। पता ये लगा कि वहाँ पर तो फौरन अलॉटमेंट हो गई, चीज़ बिग आ गई। फिर आपको पता होगा एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ, बोला कि जनाब ये जो नया इलाका है नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द का, यहाँ पर तो जनाब नया शहर बसेगा, लोगों ने अलॉटमेंट करा ली, काम ख़त्म। तो आप डेवलप करोगे कहाँ? आपको तो ये पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, मीलों दूर जाकर तो कोई भी नहीं रहेगा ना कराची से। देखो मीलों दूर भी जाके रह सकता है, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। अब कराची की बात करें, अगर और शहरों के बारे में बात करें, लोग मीलों दूर नहीं रहते अपने शहर से। बिल्कुल सही है। कराची में अगर हम देखें अब कि जहाँ वो फैल रहा है, DHA की तरफ जा रहा है, ये एरिया तो मीलों दूर है, नए DHA की तरफ मीलों दूर है ना। और इन बिटवीन हज़ारों एकड़ ज़मीन अभी है, ऐसा नहीं है लैंड नहीं हो। कराची का अगर आप सर्वे उस पे एक बंदे की नज़र है, 35% लैंड सिर्फ यूटिलाइज है कराची में, बाकी सब आज भी ओपन है। 65% लैंड वैकेंट है इस शहर में, और 2 करोड़ लोग रहते हैं। आप सोचे इतनी बड़ी। मैं बचपन से सुन रहा हूँ, पता नहीं, लोग बोलते थे घारो धाबे जी के ऊपर नया हांगकांग बन जाएगा, ये हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं। खुद दिल को दुख होता है कभी कभार कि बिल्कुल मोहसिन शेखानी साहब जो बात कह रहे हैं उसमें वजन है कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वेकेंट लैंड भी मौजूद है जो कि डेवलप किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से बहुत जगह हम मिस कर जाते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कौन से ऐसे पॉलिसी डायरेक्टिव्स होंगे जिनसे इसमें बेहतरी आ सके। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम उसी मौजू पर कर रहे हैं कि जनाब तामीरात का शोबा कितना प्रोग्रेस कर सकता है अगर ये जो डिज़ाइन या ये जो प्रोग्रेस का एक प्रोग्राम इन्होंने दिया है, ख़ास तौर पे हाउसिंग सेक्टर के अंदर इन्होंने कहा है कि 5 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स तैयार करेंगे। अब एक बहुत बड़ा मसला और भी है, इसके लिए कैपेसिटी हमें जो है अपने मुल्क के अंदर बढ़ानी पड़ेगी। किसकी? मोहसिन शेखानी साहब, सीमेंट की और ट्विस्टेड स्टील बार की। अब प्रॉब्लम एक ये है आपके पास
کہ آپ کے یہاں تو آپ نے بینیفٹ دیا ہوا ان کو جو کہ ہمارے ڈومیسٹکلی اس کو مینوفیکچر کہہ لوں اسے پروسیس کہہ لوں آپ جو چاہیں کیونکہ وہ بھی کچھ لوہا جو ہے خام مال باہر سے منگواتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اتنی ایکسپینسو سیمنٹ اور اتنی ایکسپینسو سٹیل بار خرید کے آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی. کیپیسٹی میرے پاس ہے نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی. اس بارے میں بھی تو کوئی سجیشن دیں. نہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ ایسی چیزیں کرنے جاتے ہیں اتنا بڑے پروجیکٹ پہ تو آپ کو را مٹیریل پہ, بلڈنگ مٹیریل پہ, امپورٹ پہ, سب پہ پالیسیز بنانی پڑیں. دیکھیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پرائس کو فکس کرنا پڑے گا. اگر کاسٹ آف کنسٹرکشن آپ کی لو کاسٹ ہاؤسنگ کی ایک 2,000 روپے سے 1,500 کے درمیان ہم ڈیزائن کرتے ہیں. ہم نے ایون ان لوگوں کو یہاں تک ڈیزائن کر کے دیا ہوا ہے ڈفرینٹ سیکٹر میں کہ یہ ورٹیکل نہیں ہونا چاہیے, ہاریزونٹل کر لیں. یہ ہاریزونٹل ہونا ہی چاہیے. ورٹیکل ہوگا تو آپ ایک 700 اسکوائر فٹ کا ایک اپارٹمنٹ کسی کو دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد اس کی فیملی پڑے گی اور اس کو کہیں اور شفٹ ہونا پڑے گا. جب ہاریزونٹل ہوگا اور 700 اسکوائر فٹ ہوگا, 120 گز کا پلاٹ ہوگا, تو ان فیوچر وہ اس پہ 2,000 اسکوائر فٹ تک ایک کمرہ کر کے بنا سکتا ہے. لاکھ روپے اس نے کنسٹرکشن ایک کمرہ بڑھایا, یعنی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. آنے والے 25 سال وہ اس گھر میں رہے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ اپنی فیملی کو بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہے. اور آنے والے 10 سال میں یہ 120 گز کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس آدمی کو 25 لاکھ روپے کا وہ گھر بنا کے دیتے ہیں تو وہ 10 سال میں وہ 1 کروڑ سے پلس ہو جائے. نہیں, لیکن جو پلان ابھی گورنمنٹ کا ہے یہ انہی لائنز کے اوپر ہے جو بات آپ کر رہے ہیں. ہم نے یہی ساری چیزیں آپ نے سجیسٹ کیا, سجیشن یہی ہے ہمارا. لوگوں کا ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں, لوگوں کا ورٹیکل کی باتیں ہوتی ہیں, ورٹیکل کی بات کاسٹ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ورٹیکل کاسٹ آف کنسٹرکشن زیادہ ہے, آپ کو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, لفٹ دینی پڑتی ہے, پارکنگ دینی پڑتی ہے, ان مینٹیننس بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں اور آپ ایک فکس ہو جاتے ہیں ایک ایریا میں. اس میں آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. جب ہاریزونٹل ہوتے ہیں تو ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا. اور ایک ویلیو جب ہو جاتی ہے نا, جب اپنے گھر سے آپ کی چیز ہوتی ہے, جب اپنی چیز ہوتی ہے نا, تو آپ کو خود بخود محبت ہو جاتی ہے. پھر آپ ساری چیزوں کو سسٹم میں آ جاتے ہیں. جب آپ کے بچوں کو, آپ کی فیملی کو, آپ کی آنے والی نسلوں کو انصاف بھی ملے, ایجوکیشن بھی ملے, ہیلتھ بھی ملے, تو پھر آپ اس ملک سے محبت کریں گے. جب آپ کے پاس آپ کو پرابلم آ جاتا ہے کسی سٹیج پہ, کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, فوراً نفرت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا. نہیں, لیکن اگر ہم نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے اور ان کو یہ سب دینا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اکنامکلی بھی ان کو امپاور کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے, پوری دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی پرابلمس کریٹ ہے ریگارڈنگ ٹو ڈکیتی, چوریاں, دہشت گردی, یہ سب پرابلم یہیں سے کریٹ ہوتا ہے. لیکن مطلب ایک چیلنج اور پرابلم آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ 1 ملین اگر آپ نے ہاؤسز تعمیر کرنے, لیبر ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. میں تو اگلے دن اس چیز کو بھی کنٹیسٹ کر رہا تھا کہ جناب اگر آپ 1 ملین نیو ہاؤسنگ یونٹس بناتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اسکلڈ لیبر چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زلزلہ آیا, بہت آپ یاد ہوگا, بہت افسوسناک واقعہ تھا. اس کے بعد لیکن جب ریکنسٹرکشن شروع ہوئی تو لیبر ملنا کراچی میں بند ہو گئی. تو اس طرح دوسرے شہروں کے اندر جب اس طرح کے پروجیکٹس, اور کراچی شہر کے اندر بھی اس طرح کے پروجیکٹس لگیں گے تو میرے خیال انسکلڈ لیبر کی تو خیر ہمارے پاس, جسے ہم مزدور کہتے ہیں, وہ تو ہمارے پاس اسٹڈی سپلائی رہے گا, لیکن ہمیں مستری ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں تو بلکہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانے پڑیں گے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, جو لوگ یہ کام کر سکیں. دیکھیں ابھی ہے وہ انسٹیٹیوٹ, لیکن آپ کے پاس جابس نہیں ہے تو وہ چلتے نہیں ہے. جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جاب مجھے ملے گی تو آپ ٹریننگ کریں گے لوگ. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں, آپ کا تو خیر شعبہ ہی کنسٹرکشن ہے, لیکن ٹائل میسن جو ہے بہت ہی کوالیفائڈ آدمی ہوتا ہے. آپ پڑھے لکھے شہر کے اندر, بڑے شہر کے اندر بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ٹائل میسن ملنا بہت مشکل ہو جائے گا. بڑا باریکی کا کام, بہت باریکی کا کام ہے. اسی طرح پلاسٹر کرنا ایک بہت ویری امپورٹنٹ کام. پوری آپ کا ہر چیز ویزیبل ہوتی ہے. جو فنش آئٹم ہے اس میں سے ایک آئٹم ایسا ہوتا ہے. آپ کے یہاں کارپینٹر آپ کو چاہیے بھائی, وہ لوگ تو سرٹیفکیٹ پہ کارپینٹر لے رہے ہیں, ویسٹ میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی وہ لوگ سرٹیفکیٹ پہ لے رہے ہیں. اچھا یہ ساری ریکوائرمنٹ ہوگی تو ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, ایون ایئر کنڈیشننگ کی ریکوائرمنٹ آئے گی, الیکٹریشین کی ریکوائرمنٹ آئے گی. آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لائٹ انڈسٹری اتنی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ 70 انڈسٹریز تک جاتی ہے. plumbers these days are earning more than contractors in this city.
تو یہ تو مطلب آپ خود سوچ لیں کتنی زیادہ یہ الائٹ کی آپ بات کریں, الائٹ سروسز بھی آ جائیں گے, الائٹ سروسز آ جائے گی, آپ کو سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں نا ہم جاب کریٹ کریں گے, یہ جاب ان گھروں سے کریٹ ہوگی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم نے 10 لاکھ گھر بنانے ہیں, 1 ملین ایک سال میں, تو اپروکسیمیٹلی 2 آدمی آپ جاب لگے تو 20 لاکھ آدمی تو آپ کی جاب آ گئی نا. 2 آدمیوں کو آپ کاؤنٹ کر لیں کہ ہم 5 سال تک جاب میں کریٹ کر دیا تو آپ کے پاس سیدھا 20 لاکھ جاب آ جاتی ہے. تو 20 لاکھ لوگوں کو کچھ ٹریننگ بھی چاہیے, ہمیں کچھ انسٹیٹیوٹ بھی چاہیے کہ اتنی یہ جابس ہوگی. گارنٹیڈ جو جاب ہوتی ہے نا تو آدمی ٹریننگ کرتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ٹریننگ کرو, یہ جابس ہمارے جیسے ہی نکلو گے اتنے پیسے ملیں گے. تو یہاں ضرورت بھی ہے, اور وہ اگر ٹرین ہوگا تو باہر بھی جا سکے گا ان فیوچر. دنیا کو بھی ضرورت ہے مین پاور کی, تو پھر ایک ڈفرینٹ ہمارا سینیریو چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں اس وجہ سے اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں عموماً لوگ کہتے تھے کہ جی آبادی بہت ہے, پرواہ کیا ہے. لیکن بیسکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جن ممالک نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں لیپس اینڈ باؤنڈز آپ کہیں کہ بہت زیادہ اچیو کیا ہے, انہوں نے سب سے پہلے لیبر پلاننگ کی. اب دیکھیں کوئی ایسے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ایسا نہ سمجھیں, اپنی آبادیوں سے زیادہ انہوں نے اپنے ملک میں مزدور رکھا ہوا ہے. کوئی پلاننگ تو کی ہوگی سر میرے خیال سے. ہر آدمی لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے, تبھی جا کے شہر ڈیولپ ہوتے ہیں. اور شہر ڈیولپ ہونا ایک پروسیس ہے, اجڑنا سیکنڈوں کا بات ہے, تباہی سیکنڈ میں, زلزلے سیکنڈوں میں آتے ہیں. لیکن ایک پراپر آپ پلان کرنا, اور اس ٹائم پہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو پارٹیوں میں بھی گھس جاتے ہیں یا لوگوں میں بھی گھس جاتے ہیں, اور ہر آدمی کہتا ہے میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہو جاؤں. اس چکر میں ساری چیزیں آپ کلیپس کر دیتے ہیں. ہاں میں تو مطلب حیران ہوتا ہوں بالکل. مطلب چند لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا بیانیہ ایسا تبدیل کیا ہے کہ چند ماہ پہلے تک وہ جو تھے وہ کبھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, اور آج دیکھیں تو کہتے ہیں کہ میں کہتا نہ تھا کہ یہ وزیر اعظم بنے گا. اور اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ معذرت کے ساتھ آپ برا نہ مانیے گا تاجر صنعتکار برادری سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں ہر جگہ ہے, ہر جگہ یہ سسٹم ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا کسی نہ کسی پارٹی کسی نہ کسی مفاد جڑا ہوا, اور وہ اسی وجہ. کام اچھا کرو بھائی, میں تو یہ کہتا ہوں آپ میرٹ پہ کریں, کام اچھا کریں, پالیسیز دیں, جس کا جو کام ہے وہ کام کریں. ہمارا ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو گے تو زیادہ بہتر انداز. اچھا یہاں پر میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں, ایک بڑا ہی نگلیکٹڈ فیلڈ ہے پاکستان کے اندر, ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. اس کا ذکر جو ہے وہ بابر نامہ کے اندر بابر بادشاہ تک نے کیا, ٹاؤن پلاننگ. آپ کے یہاں ٹاؤن پلاننگ میرے خیال سے کوئی گنے چنے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر ہوتی ہے. آرکیٹیکٹ تو ہوتا ہے, آپ لوگ بلاتے ہیں, فیس بھی دیتے ہیں اس کو اچھی خاصی, اور کنسلٹیشن بھی دیتے ہیں اس کو, انجینئر بھی ڈھونڈتے ہیں, اچھا اسٹرکچرل انجینئر بھی ڈھونڈتے ہیں. اس کے لیے ٹاؤن پلانر چاہیے سر. ٹاؤن پلانر یہ کام کرے گا, کہاں کیا چیز ہونی چاہیے, کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو 50 سال 100 سال کی ٹاؤن پلاننگ چاہیے پورے پاکستان کی. ماسٹر پلان بنے, جب ماسٹر پلان بنیں گے تو اسی کو امپلیمنٹ کرنا. فیلڈ ہے یہ, ڈگری ہے اس میں سر. پوری دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہے, بیسک ہے. جب یہ بیسک آپ کا ہوگا, آپ کو فیوچر میں یہ ایک لائن چاہیے ریلوے کی, تو آپ کو آج سے جگہ چھوڑنی پڑے گی. بالکل. آپ کو پانی لانا ہے تو آپ کو آج سے ڈیزائن چاہیے, آپ کو یوٹیلیٹیز کو ڈیزائن کرنا ہے تو ایکسیس لینڈ اس کو کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں آنے والے وقتوں کے لیے سوچا جاتا ہے. 100 سال 50 سال کی اگر شہروں کی پلاننگ ہوتی ہے یا ملکوں کی پلاننگ ہوتی ہے تو پھر ڈیزائن بنتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے ان پلان جا رہے ہیں. اور آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا ایڈوانس سافٹ ویئر وغیرہ, کمپیوٹر پروگرامز وغیرہ آ گئے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے اگر ٹریفک کا دباؤ بڑھ جائے گا تو شہر میں کس جگہ کہاں پر روڈ ایکسپینشن کرنی, کہاں کیا ہونا ہے. اور آپ کو تو پتا ہوگا کہ چند حکمران ہیں ہمارے خطے کے اندر جو جاتے ہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب یہ بلڈنگ توڑ دو, اب یہاں پہ سڑک بنے. اب آپ میرا اشارہ تو سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی طرف کہہ رہا ہوں, لیکن ترقی بھی کتنی کی ہے انہوں نے. ہمیں بھی کیا اس طرح کرنا پڑے گا. آپ کے ملک کے اندر چھوڑے سر, ایک دیوار نہیں توڑ سکتے آپ لوگوں کے ملک کے اندر, کیا چھوڑے. نہیں لیکن ہمیں چائنا میں دیکھیں, آپ گئے ہوں گے شنگھائی, آپ نے دیکھا ہوگا, چین کے مختلف شہر آپ نے دیکھے ہوں گے, کیسے انہوں نے اپنی پوری پلاننگ ہی چینج کر دی. دیکھیں انہوں نے سب نے 100 سال کی پلاننگ کی ہے. مطلب آپ سب کو چھوڑے نا, ایک ڈیزرٹ ہے دبئی, کچھ بھی نہیں ہے نا. مطلب 2000 اور 2018 آپ پورا سینیریو ڈرامٹک چینجز. مطلب 2000 میں وہ کچھ بھی نہیں تھا. مطلب پہلا ان کا ہوٹل یہ 2000 میں بنا ہے, برج العرب. 2000 میں کمپلیٹ نہیں تھا. 2006 میں انہوں نے سب شروع کیا ہے, 2010 میں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. تو پلان تھا, چیزیں تھی, لانگ ٹرم چیزیں تھی, بگسٹ مال, ٹال آف, مطلب آپ جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے ٹاپ آف دا لائن.
مطلب اے اسٹیم ہو یا بی ایس ہو, مطلب جو بہتر ہے انہوں نے وہ لیا اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آج آپ کا دل یہ سوچتا ہے کہ یہاں کا موسم بھی اچھا, توازن میں, لینڈ بھی, آپ نے کہا کہ لینڈ بھی اویلیبل, اپرچونٹی بھی موجود, کیا پاکستان نیکسٹ ہب بن سکتا ہے کنسٹرکشن کا ہمارے ریجن میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بن سکتا ہے, اور جو ریکوائرمنٹ ہے, جو فیوچرز ہیں یہاں پہ, جو اس کی امپورٹنس ہی ہے, تو یہ آنے والے وقتوں مطلب یہ انڈسٹری ایسی ہے جس سے ٹوٹل اکانومی ملکوں کی چلتی ہے. کہیں ریسیشن ہوتا ہے تو اس انڈسٹری کو چلایا جاتا ہے, اس کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے. مطلب جی ڈی پی کنٹریبیوشن ہے نا اس کی, ہاں جی ڈی پی کنٹریبیوشن ہے. میجر چائنا میں تو بس بناتے جا رہے ہیں, بھلے آکیوپینسی آ رہی نہیں آ رہی, کیونکہ ان کو جی ڈی پی گروتھ میجر ان کی چینج ہے نا, یہ میجر آپ کو افیکٹ کرتی ہے, ٹوٹل آپ کی اکانومی پہ افیکٹ کرتی ہے, جی ڈی پی. یعنی اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں گے چین کے اندر اتنی زیادہ انہوں نے کنسٹرکشن کر دی ہے, بلکہ اگر آپ جہاں تھوڑی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ لگے گا اس کی جی ڈی پی کنٹریبیوشن اور جی ڈی پی گروتھ کے اندر اس کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی اور کیا کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ جناب ٹارگٹ بہت بڑا ہے. یہاں پر ہم نے تھوڑی معیشت کے متعلق بھی بات کرنی ہے. معیشت سے لوگوں کی بہت ساری توقعات جو ہیں وابستہ ہیں, اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اسد عمر صاحب آ گئے ہیں, اب ناؤ ہیل پل آف اے میریکل, اور اس کے بعد پاکستان کی معیشت جو یکسر تبدیل ہو جائے گی. یہاں پر لوگوں کی توقعات یہ ہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی, چیزوں کی دستیابی آسان ہو جائے گی, ملک کے اندر شارٹیجز ختم ہو جائیں گی, پھر اس کے علاوہ نوکریاں جو ہیں بہت زیادہ ملیں گی, مواقع بہت زیادہ ملیں گے, اپرچونٹیز میں اضافہ ہو جائے گا. ہر شخص جو ہے وہ اس وقت یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ ایک نوالا مجھے بھی ملے گا اس حکومت کے کسی بھی ایکشن اور بینیفٹ. جناب محسن شیخانی صاحب, بات یہ ہم نے تعمیراتی شعبے پر تو بات کی, اکانومی سے لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے, یہاں پر فائنینشیل ریکوائرمنٹ بھی ہے لوگوں کی. بات یہ ہے کنسٹرکشن کا شعبہ آگے چل نہیں سکتا جب تک کہ اسے فائنینس نہ ملے. دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اس کو صنعت کا درجہ دے دیا جائے, اس پر تو ہم نے بہت شور مچا لیے, لیکن بات یہ کہ صنعت کے شعبے سے آگے ایکسیس ٹو فائنینس نہیں ملتی بلڈر کو. آج بھی وہ پارٹنر ڈھونڈتا پھرتا ہے, انویسٹر ڈھونڈتا پھرتا ہے, سلیپنگ پارٹنر ڈھونڈتا پھرتا ہے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے جو لوگ اس سے زیادہ سوال نہ پوچھیں, وہ اپنی بلڈنگ کنسٹرکٹ کر لیں. اور پھر اس کے علاوہ سرکاری افسروں کو جا کر تو اس نے ویسے ہی حاضریاں اور سلامیاں دینی ہوتی ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. تو یہ فائنینس والا مسئلہ کب حل ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ سے اس موضوع پہ کب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے لاسٹ 2-3 سالوں سے, اور پالیسیز لو کاسٹ ہاؤسنگ کی تو انہوں نے فائنل کر دی ہے. کچھ انہوں نے کمپنیز بھی فارم کر دی ہے, اور چیزوں کو آگے لے کے چل رہے. ایون اس میں جو ریٹ آف انٹرسٹ ہمارا کافی تھا کہ اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں, سو اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی دی ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے کا سپوز لون ہے تو 50,000 وہ بینک کو دے گی 1% پہ, اور 50,000 وہ بینک اپنے ریٹ پہ دے گی. تو جب ایوریج آئے گا اس کا تو 6-7% پہ لوگوں کو, اس لیے کہ وہ ری پیمنٹ بھی تو ہے نا اس کی. آپ کسی کو گھر دے رہے ہیں تو وہ اس لیول پہ ہو کہ وہ رینٹل بیسس پہ ری پیمنٹ کر سکے. تو یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لاسٹ ہم نے 10 دن پہلے ایک میٹنگ کی ہے جس میں ورلڈ بینک بھی ساتھ تھا اور اسٹیٹ بینک بھی ساتھ تھا. ورلڈ بینک نے ہمیں کہا کہ آپ کے کیا پرابلمس ہیں. لاسٹ 2 سال سے ان سے بھی اسی ڈفرینٹ, اور ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس انڈسٹری میں, اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ریکوائرمنٹ ہے, صرف پالیسیز کی بات ہے. جب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایسے ہرڈلس آ جاتے ہیں, اور یہ 6 اسٹیپ ہے, اگر یہ 6 اسٹیپ آپ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اکانومی چلنا شروع, وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے. باہر کے ملک میں بینک انٹرمیڈیری بن جاتا ہے نا, یہاں کیوں نہیں بنتا؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہاں پہ پرابلمس تھے, پالیسیز نہیں تھی, یہاں ڈاکومنٹڈ نہیں تھا, یہاں پہ کہیں ان کو ڈیٹا نہیں ملتا تھا. جب بلڈر کی بات آتی تھی تو بینک بھاگتا تھا, بینک کہتا تھا رسک فیکٹر بہت بڑھ جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا.
یہ پرابلم سے جب اتنے سارے آپ پرابلمس رکھیں گے اور کسی اور کے تو بینک رسک فیکٹر اس کا بڑھتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے. جب اس کو پتہ ہوگا سیکیور ہے, رسک فیکٹر نہیں ہے, ایک دفعہ یہ اپروول ہو گیا, کوئی اس کو چینج نہیں کرے گا اور یہ سسٹم چلے گا, اس میں یوٹیلیٹی بھی ٹائم پہ آ جائے گی, سب سسٹم بھی ٹائم پہ آ جائے گا. بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے سر, آپ خود جانتے ہو. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ بلدیات کے انڈر میں آتے ہیں, کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ صوبائی حکومت کے انڈر میں آتے ہیں, کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں. ان کو سب کو ایک ایمبٹ کے نیچے آپ نے لے کر آنا ہے اور ان کو سب کو جو ہے آپ ون ونڈو بول رہے ہیں, پھر اس معاملے کو بھی جو ہے نا انڈر ون امبریلا آپ کو لانا پڑے گا. یہ ادھر ادھر چیزیں کہاں پورا کریں گے؟ ان پالیسیز پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 100 دن میں ہم نے ان چیزوں کو صحیح کرنا ہے. کوئی کنسٹرکشن تھوڑی شروع کر دینی ہے, آپ کو ایک ڈائریکشن دینا ہے, پالیسی سیٹ کر دیں, پالیسی سیٹ کر کے ڈائریکشن دینا ہے. لوگ ہیں تو ورلڈ بینک والے بیٹھے ہوئے, ایشین بینک والے بیٹھے ہوئے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہے. ایسا پرائیویٹ پارٹیز کا بھی انٹرسٹ ہے, وہ چاہتے ہیں ہم کر لیں گے. میں کہہ رہا ہوں ان کا اس لیے انٹرسٹ ہے کہ یہ سیکیور بزنس ہے. ہاؤسنگ سے بڑا اچھا سیکیور بزنس نہیں ہے. جب ہم نے کہا کہ یہاں اپریسیشن بھی ہے, جب گھر بنتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے تو 5 سال میں ایک چینج آ جاتا ہے یہاں پرائس کا, تو آپ کو رسک فیکٹر کم ہو جائے گا. مطلب آپ نے اگر 20 لاکھ روپے لون دیا ہے تو یہ 20 لاکھ روپے والی چیز خود ہی 50 لاکھ کی ہو جائے گی, تو وہ دینے والا بہت آسانی سے دیتا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا آپ کے پرابلمس کیا, ہم نے کہا لینڈ سے شروع ہوتا ہے, بیسک لینڈ پہلے, اس کے بعد اس کا انفراسٹرکچر, اس کی اپروولز, اس کی پالیسیز, اس کا ٹیکسیشن. میں تھوڑا سا یونٹی لانے کی ضرورت ہے. میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لینڈ کی آپ نے بات کی, لیکن انفارچونیٹلی کیا ہے کہ لینڈ کی ریگولیشن فرق ادارہ کرتا ہے اور آپ کے بلڈنگ پلانس کی ریگولیشن فرق ادارہ کرتا ہے, ٹی پی کی پلاننگ ایک فرق ادارہ کرتا ہے, ٹھیک ہے سر, زوننگ ایک فرق ادارہ کرتا ہے, واٹر جو ہے اس کی سپلائی جو ہے ایک فرق ادارہ کر رہا ہے. وہاں پر بھی آپ کی ایک فائل موجود ہے بائی دی وے, اور وہ اگر آپ کی اپروو نہیں ہوگی تو پھر آپ کا کنسٹرکشن پلان بھی آگے نیچے. میں یہ بول رہا ہوں اس کو کب سینٹرلائز کرنا ہے سر. اس کے علاوہ آپ کرو نا, آپ ایک اور جگہ بھی ہماری ایک فائل ہے, وہ جوڈیشری میں. میں اس متعلق جو ہے وہ خاص اپنی رائے دینا نہیں چاہتا ہوں. آپ کو بھی کہوں گا ذرا یہاں پر رسی باریک ہے, دیکھیں کام احتیاط برتیں. اگر آپ بات نہیں کریں گے کام کیسے ہوگا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے کام ہمارا کیسے ہوگا؟ جب آپ کو اتنی ریلیف مل گئی ابھی بھی آپ مطمئن نہیں ہیں. سر کیا ریلیف ہے؟ یہ چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں. جس کا جو کام ہے, جس ادارے کا اگر وہ کام نہیں کرے گا تو کام ہوگا نہیں. اگر واٹر بورڈ اپنا کام نہیں کرے گا تو پانی کیسے آئے گا؟ اگر یوٹیلیٹی ایجنسی اپنا کام نہیں کرے گی تو ہے نہیں نا. آپ سولوشن بتا دیں. اب تو نئی گورنمنٹ آ گئی, آپ ان کو بولیں. سر سولوشن ہے, اگر نہیں ہوتا تو آج بہت بڑا پانی کا کرائسس ہوتا ہے. واٹر ایک شیئرڈ ریسورس ہے سر, اس پہ تو سب کا حق ہے. پانی کے بغیر حیات ممکن نہیں ہے نا سر. تو یہ تو ایک یونیورسل ریسورس ہے, اس کے اوپر نہ آپ رائٹ رکھ سکتے ہیں نہ میں رائٹ رکھ سکتا ہوں. اس پہ تو ہر سٹیزن کا اتنا رائٹ ہے جتنی اس کی بیسک رائٹ ہے. بیسک رائٹ ہے, اور یہ سپلائی کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. ہم نے دیکھیں جو آپ سب چیزیں کہہ رہے ہیں, یہی ساری چیزیں ایک بورڈ کی شکل میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. وہی اس کو اپروو کرے, وہی ان چیزوں کو لے کے چلے. ادروائز یہ ہم پورے ملک کا ایسے ہی چکر لگاتے رہیں گے, کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ شفٹ کریں, کسی اور شہر میں کام شروع کریں. ہم تو کرتے ہیں سب شہروں میں کام. نہیں, میں اوور آل انڈسٹری کی بات کروں. انفارچونیٹلی اب سیچوریٹ ہو گیا ہے. ایک پونڈ میں جتنی جگہ تھی وہاں پر اتنے جو ہیں وہ مخلوق آ گئی ہے. اب مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ بھی کچھ نیا سوچیں نا سر. ہم روز نیا سوچتے ہیں, اور ہم شہر کے عمل کے لیے سب نے ہم نے دیکھا, ہم جب یہ گورنمنٹ کہتی ہے نا کچھ کرنا ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا ہے. عام پبلک جو ایکسپیکٹیشن کر رہی ہے اس گورنمنٹ سے, تو ان سب کو بھی ساتھ چلنا ہے. آپ نیو سٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کیوں نہیں رکھتے؟ لینڈ بھی آپ کو چیپ ملے گی, کنسٹرکشن بھی آپ بہترین کر سکتے ہیں, بالکل رولز بھی آپ فرسٹ ڈے سے بنوا سکتے ہیں. آپ انتخاب کریں, نقشہ پورا دیکھیں پاکستان کا, اتنے اسپیس موجود ہیں. اسی کو ڈیزائننگ وہی کرنی ہے. نئے سٹی آپ ڈیولپ کریں گے, لیکن اس کو انفراسٹرکچر تو چاہیے. بھائی سیزمک سروے کے اندر بہت سارے ایریاز ہیں جو کہ سیف ہیں, آپ ان کو یوٹیلائز کریں. نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہی کہنا ہے کہ جب یہ پالیسیز, یہ بورڈ بنے, یہ بورڈ میں ٹاؤن پلانر ہو, آرکیٹیکٹ ہو, انجینئر ہو, جتنی یوٹیلیٹی ایجنسیز ہے وہ ہوں,
آپ کے ڈیولپرز ہوں، آپ کے تھنک ٹینکس ہو، آپ کے ٹیکس سے ہو، آپ کے انڈسٹریز کے لوگ ہوں، تب جا کے یہ کام ہوگا نا. یہ سب موجود ہوں گے، سب اپنی اپنی رائے دیں گے، اور ہمیں اس کاسٹ کو بھی لینا ہے، ہمیں نئی جگہ کو بھی، اس کا انفراسٹرکچر بھی. اگر آج یہاں سے ہم 30 کلومیٹر دور جاتے ہیں نئے شہر کے لیے، تو اس کو کوئی بلٹ ٹرین آ جائے، کوئی ٹرین آ جائے، کوئی سسٹم، ان کو یہاں شہر میں جاب بھی تو لانی ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ کمپریہنسو ہوم ورک پہلے ہوا ہو، پھر کوئی کمرشل شخص کہیں پہ جائے گا. ظاہری بات ہے کوئی اپنے پیسے لگائے گا تو سوچ کے ہی لگائے گا نا. آپ کے پاس پالیسیز ہوگی. آپ کو اگر میں کہوں گا کہ یہ پلاٹ ہے جائیں آج سے بنائے، تو آپ کو لوگ آگے پیسے دینے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. جب آپ کہو گے کہ خالی را پلاٹ ہے، پہلے آپ ادھر سے اپروول کراؤ، پھر یوٹیلیٹی کے پیچھے بھاگو، تو کام نہیں ہوگا. دل سے ایک بات مجھے بتائیے گا، لوگوں نے کہا یہ موٹر وے بنے گی، اس کے ارد گرد نئے شہر آباد ہو جائیں گے. کتنے نئے شہر آباد ہوئے موٹر وے کے ارد گرد؟ سر بات یہ نا آپ کے سامنے رکھ دی میں نے، کون سے کوئی کتنے شہر آباد ہو گئے؟ وہی آبادیاں پہلے والی، وہی پہلے والے آباد. زمین کی قیمت بڑھ جائے گی، یہ وہ نئے شہر آباد آ جائیں گے، آبادیاں ہو جائیں گی. آپ مجھے سچ سے بتائیں، آپ کتنی دفعہ ٹریول جب بھی کرتے ہیں، آپ لاہور اسلام آباد گئے ہوں گے، وہاں پر تو موٹر وے وہیں پہ چرچا ہے نا. ویسے تو موٹر وے کے مختلف حصے جگہ جگہ پر ہیں. کون سے نئے شہر بن گئے؟ میں نے تو انفارچونیٹلی میں نے نہیں دیکھے. آپ نے دیکھے مجھے بتا دیں، میں اس سے سیکھ لوں گا. دیکھیں شہر جب کمیونیکیشن تو چاہیے نا. دیکھیں موٹر دے دی نا آپ نے، دے دی، لیکن آپ نے تو بلاک کیا ہوا، اس کے ایگزٹ نہیں دے رہے. آپ اس کا انفراسٹرکچر دینا پڑے گا نا آپ کو. اگر کوئی نئی چیزیں بنائیں گے تو انفراسٹرکچر بھی تو دیں گے. آپ کو ڈیزائن دینا پڑے گا کہ ہاں یہاں ہر چیز آ رہی ہے. اس بورڈ سے ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو پوائنٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ایریا میں ہمیں. صحیح آپ نے کہا، ایگزٹس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جیسے امریکہ میں لوگ سفر کرتے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ ایگزٹ ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ ایک نئی جگہ پر آتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں شہر تعمیر ہے بہت سارے اور ہوتے ہیں. جب مومنٹ ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتا ہے، جب راستے بنتے تو چیزیں بہتر ہوتی ہے. اور یہ کسی بھی شہروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے. چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن سسٹم بہتر ہو، آپ کو ایجوکیشن. لیکن جو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں نا، روڈ انفراسٹرکچر جو ہے نا، وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی بنا رہا ہے سڑک بس. اس کے بعد پھر نہ اے کا زیادہ سوچ رہا ہے، نہ بی کا سوچ رہا ہے، نہ بیچ میں کوئی سی شہر بنا رہا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی آج تک. آپ مجھے ایکسپلین کریں یہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں سپر ہائی وے ابھی آپ دیکھیں، سپر ہائی وے کی کافی میں نے سنا ہے کہ اس کو اپ گریڈ کیا ہے. یو ول انڈورس اٹ آئی تھنک، بٹ پارشلی میں نے سنا ہے اسے اپ گریڈ کیا. بٹ آفٹر تھنگز ہیو بین بلٹ دیئر، یہ تو آپ اگری کریں نا، ناٹ بیفور، آفٹر تھنگز ہیو بین بلٹ دیئر. دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں ماسٹر پلان ہوں گے تو آپ کریں گے نا. سوچ آپ کی کہاں سے آئے گی کہ یہاں پہ اس ٹیبل پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، یہاں پہ یہ یوٹیلیٹیز. کنسٹرکشن خالی ہونا، گھر بننا تو کچھ نہیں ہے. آپ کو اتنے مزے کی میں بات بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں پر جہاں وی آئی پی ایریا آپ پتہ ہے شہر کا ہمارا ہے، ڈیفنس کلفٹن، سمندر کے اندر ہی جزیرہ بھی موجود ہے اور جزیرے کے اس پار زمین بھی موجود ہے. آپ چاہیں نقشے پہ دیکھ لیں، اس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. محسن شیخانی صاحب، سر اداروں میں جھگڑے ہیں. بورڈ آف ریونیو کہتا ہے کہ ڈی ایچ اے نے ہماری زمین قبضہ کر لیا، ریلوے نے کر لیا، ایئرپورٹ نے کر لیا. مطلب یہی ہے، ہمیں ایک ادارہ ہو کے بیٹھنا ہے. مطلب یہ تو ڈیفرنٹ نہیں ہے نا، گورنمنٹ کے ادارے ہیں. تو ساری پاکستانیوں کی ہے نا یار، اس ملک کی ہے، اس ملک کی ہے. ہم سب اس ملک کے، تو ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہے. مطلب میں اور آپ آسانیاں پیدا کرنی لوگوں کے لیے. محسن شیخانی صاحب، میری تو خواہش تھی کہ مزید اس پر گفتگو جاری رہتی، اور آگے چل کے ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ان موضوعات کے اوپر کریں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ اہم ایک حصہ ہے کہ کدھر کیا چیز کنسٹرکٹ کرنی ہے، کیا چیز بلڈ کرنی ہے، کتنا لینڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.